हलाकू खान ने ना बड़ी तबाही की थी। उसने मुसलमानों की खोपड़ियों के मीनार बनाए थे। बगदाद के अंदर इतनी कत्लो गारत की थी कि घोड़ों के पैर फिसलते थे जब घोड़े चलते थे, इतना गाढ़ा खून था। उसका बेटा था या पोता था तबूदार खान। ये तातारी कौम बड़ी सख्त कौम। खुरासान के एक बुजुर्ग थे, वो कहते कि मुझे ख्वाब में मेरे बुजुर्ग मिले तो कहने लगे कि जा जाके उसे दीन की तबलीग कर, पैगाम दे। बाबा जी आए, सफेद दाढ़ी, 2-3 मुरीद साथ, सफेद इमामा, सफेद लिबास, हाथ में छड़ी पकड़ी, नौरानी चेहरा। तबूदार खां के पास जब पहुंचे ना तो उसने कुत्ता रखा हुआ था। इन लोगों के भी अपने अपने मिजाज होते हैं ना, कुत्ते से प्यार कर रहा था। बाबा जी आके खड़े हुए, कहने लगे बेटे मैं तुझे 2-4 दिन की बातें करनी है, मुझे थोड़ा सा टाइम दे। खुद तशरीफ लाए। उसने बड़ा ही सख्त जुमला कह दिया, बड़ा ही सख्त, हद कर दी। कहने लगा बाबा दीन की तबलीग करने आए, माज़अल्लाह मजाक उड़ाया, पिट्टा किया, दीन बताएगा? फरमाया हाँ। कहने लगा पहले एक मसला बता, फिर तुझसे बात सुनते हैं। कहा पूछो। तो कहने लगा ये बता, मेरे कुत्ते की दुम अच्छी है कि तेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं? मुरीद थे वो जलाल में, ये क्या कहा है? हजरत जी ने बात सुनी तो आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे यार तूने तो मुझे अजीब याद दिला दी, अजीब अजीब सी याद करा दी। लगा क्या हुआ? फरमाने लगे सुन इसका जवाब, तू इस कुत्ते का मालिक है तो मेरा भी कोई मालिक है। राती जागे शेख सदा में, राती जागते कुत्ते, तैथू कुत्ते मालिक दा दर मूल नहीं छड़ दे, भावे मारो 100 जुत्ते। तैथू कुत्ते एक बुरकी दा कदर पछानन, भावे मालिक हो वन सुत्ते। तैथू कुत्ते रुखा सुखा खा, दिने जा रुखा विच सुत्ते। तैथू कुत्ते उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते। उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी लै गए नहीं। फरमाने लगे तू इसका मालिक है तो मेरा भी को मालिक है। अगर ये तेरा ज्यादा वफादार है तो इसकी दुम अच्छी, और अगर मैं उसका ज्यादा वफादार हूं तो मेरी दाढ़ी अच्छी। वो कहता है जुमला था बाबा जी का कि कोई तलवार थी जो मुझे काट के रख दिया, मेरे तकब्बुर को, मेरे गुरूर को, हर चीज काट दी। या बाबा जी ने ये जवाब दिया तो कहने लगा बाबा जी आप तो कुछ साहब हिकमत है, आपकी तो बात सुननी चाहिए। अदब से बाबा जी को ले गया, शाही मेहमान खाने में ठहराया। 15 दिन बाबा जी रुके और तबूदार खां को भी कलमा पढ़ा दिया और सारी तातारी कौम भी मुसलमान हो गए। हलाकू खां ने बड़े लोग मरवाए थे। बगदाद में 20 लाख आदमी कत्ल करवाया उसने, 16 लाख आदमी उसने तलवार से मरवाया। लोगों ने ना जेरे जमीन तय खाने खोदने शुरू कर दिए। 4 लाख आदमी तय खानों में छुप गया और चुन चुन के मुसलमान मारता था। जब हलाकू को किसी ने बताया ना 4 लाख बंदे छुप गए, उसने नहरों के बंद तुड़वा दिए, दरियाओं के बंद तुड़वा दिए, पानी जेरे जमीन चला गया। 4 लाख आदमी डूब के मर गया। 20 लाख आदमी मरवाया। एक दिन एक इलाके में घूम रहा था, लींबू खाने का बड़ा शौकीन था। बाजार में गया तो एक लींबू खरीदा। उसने देखा कि बाजार में बूढ़े बच्चे जवान खरीदारी कर रहे हैं, तो कहने लगा अभी भी इतने मुसलमान जिंदा है, बनाओ इनकी लाइनें, कत्ल करना है। 3 लाइनें बन गई। एक बूढ़ा आदमी भी लाइन में आ गया, लींबू खा रहा है, उसको हल्का हल्का चूसता है, घोड़े में बैठा है, कत्ल करा रहा है लोगों को। एक बाबा जी पहली सफ में थे, जब पहली सफ कत्ल होने लगी बाबा जी पिछली सफ में दौड़ के हो गए। हलाकू खां हंस रहा है उसको देख के। माज़अल्लाह, जब बंदा होता है ना किसी मनसब पे, फिर वो मजाक उड़ाता है दूसरों का। बाबा दूसरी सफ में आया तो हलाकू खां ने वो भी कत्ल कराई, तो बाबा दौड़ के तीसरी सफ में। आखिरी सफ के कोने पे जब बाबा खड़ा हो गया ना तो सारे बंदे मर गए। बाबे को कत्ल करने लगा जल्लाद। हलाकू कहने लगा ठहर जा। कहने लगा बाबा तू तीसरी सफ में आया था, तेरा क्या ख्याल था बच जाएगा? बाबा कहने लगा ख्याल नहीं, मेरा यकीन है कि मैं बच जाऊंगा। मेरा शर्त यह है कि यकीन हो अंदर, शर्त यह है कि हंस के कहने लगा हलाकू खां कैसे? तो बाबा कहने लगा अगर अल्लाह चाहे तो बच सकता हूं, अगर अल्लाह चाहे तो मैं, बहुत सारे लोग हैं डॉक्टर लिख के दे देते हैं नहीं बचेगा, वो बच जाता है, क्योंकि बचाने वाला अल्लाह का। अगर अल्लाह चाहे तो बच जाऊंगा। तो हलाकू कहने लगा कैसे? जब ऐसे किया ना, कैसे ऐसे किया ना, तो नींबू हाथ से गिर गया। वो बच्चे प्लेयर नहीं होते,
وہ گیند گنتی ہے تو چھلانگ لگا کے پکڑ لیتے. تو بڑا گھوڑ سوار تھا, نیزہ باز تھا, چھلانگ لگائی لیمبو کیچ کرنے کے لیے. کیسے تو کیسے بچے؟ یوں ہاتھ گھمایا, لیمبو گرا تو چھلانگ لگائی, نیچے جھکا. جب نیچے جھکا نا تو گر گیا گھوڑے سے. جو پیر تھا وہ گھوڑے کی رکاب میں الجھ گیا. گھوڑا ڈر کے دوڑ گیا. جب گھوڑا دوڑا تو زمین پر زور زور سے سر لگنے لگا. سپاہیوں کہتا دوڑو, اس کو پکڑو. سپاہی بھی دوڑے پر گھوڑا قابو نہ آیا. گھوڑا اس وقت رکا جب نہ اس کا چہرہ پہچانا جاتا تھا, نہ آنکھیں سلامت تھی, نہ ناک سلامت تھی. اس کی کھوپڑی ساری اس طرح چور چور ہو گئی جیسے کسی نے ہتھوڑے کے ساتھ پیسی ہو. ہلاکو کی لاش سے خون بہ رہا تھا. بابا ہنس رہا تھا. ایک سپاہی کہنے لگا بابا تو کیوں؟ کہنے لگے میں اپنے رب کی قدرتوں پہ مسکرا رہا ہوں. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کا میں نے اسے سمجھایا تھا کہ بچانے والا بچا لیا کرتا ہے. تو اس نے مجھے یہ حال ایک کا نہیں ہوا. نمرود کو دیکھ رہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا تھا میں رب ہوں. آپ نے فرمایا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. ایک موت کا قیدی بلایا, کہنے لگا ہاں بھائی کتنے دن رہ گئے تھے پھانسی میں؟ کہنے لگا جی پرسوں ہونی تھی. کہا جا تجھے آزاد کیا, لو میں بھی زندگی دیتا ہوں. ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کے قتل کر دیا, کہتا میں بھی مارتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو بیوقوف جیسی دلیلیں دے رہا ہے. چل اس طرح کر, میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے, تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. اب دلیل کا جواب کوئی نہیں کہا تو کہنے لگا پکڑو اور آگ میں ڈال دو. اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنے والا. یہاں ایک مچھر بیٹھا ہے, 400 سال حکومت کی اور خدائی کا دعویٰ کیا. یہاں مچھر بیٹھا تھا, چھینک آئی تو مچھر اندر چلا گیا. پہلے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو آئے سجدہ کرے. اب اس کے سر پہ کوئی چیز مارتا تھا تو اسے سکون ہوتا تھا. مچھر تھوڑی دیر کے لیے اس کا دماغ چھوڑتا تھا. او بھائی یہ اس دھرتی پہ اللہ نے لوگوں کو نظارے دکھائے اور ہمیں سمجھانے کے لیے دکھائے. ہمیں تفکر کی, غور کی دعوت دی کہ دیکھ لینا, اپنے عمل کو پرکھنا. تمہارے عمل حضرت موسیٰ کے فرما برداروں جیسے ہے, جناب ابراہیم کے فرما برداروں جیسے ہے, یا بن کے بیٹھ گئے ہو؟ اب دربار کا ادب یہ ہے, بے بسی کا یہ حال ہے کہ جوتے لٹکتے ہیں دربار میں. جو آتا ہے جوتا کھینچتا ہے. اور ادب یہ ہے کہ 10 جوتے نمرود کے سر پہ مارو. اور 400 سال جوتے لگتے رہے. روتا تھا, جو آدمی آتا تھا منتیں کرتا تھا, کہتا تھا کہیں سے کوئی دوائی مل جائے گی. پاگلوں جیسی زندگی گزاری, پاگلوں جیسی سخت. وہ تو حساب وقوع قیامت تو حساب ہوگا ہی. یہاں لوگ پاگل ہو کے مرتے ہیں, معذر نفسیاتی مریض ہو کے مرتے. یہاں آخری وقت اتنا سخت آتا ہے کہ دنیا موت کی دعائیں مانگتی ہے. میرے بھائی جب انسان ظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ شاید مجھے پوچھے گا کوئی نہیں. جب وہ زیادتی کرتا ہے تو بھول جاتا ہے. جب وہ کسی کا حق کھاتا ہے تو وہ کہتا ہے شاید اس کا تو وارث ہی کوئی نہیں جس کو میں لوٹ رہا ہوں. قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا, حد سے نہ بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا, محبوب نہیں رکھتا. اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو اعتدال کا رستہ چھوڑ جاتے ہیں. بعض لوگوں کی یہ طبیعت ہوتی ہے کہ وہ اپنی مزاج کے لحاظ سے ہی کبھی اس پلڑے میں جھک جاتے ہیں, کبھی اس پلڑے میں جھک جاتے ہیں. کسی سے دوستی ہوئی تو پھر اس قدر زیادہ ہوئی کہ غلو کا شکار ہو گئے. جان بھی حاضر, مال بھی حاضر, سارا کچھ ہی تو ہے. گھر کی باتیں بھی بتا لی, باہر کی بتا لی, کاروبار کی بھی بتا لی, سب اسی کے نام کر دیا. لیکن جب اس شخص کے ساتھ اختلاف ہوا تو پھر دوست تو دور کی بات, اسے انسان ماننے سے بھی معاذ اللہ انکاری ہو گئے. تو یہ شدت ہے, یہ تناؤ ہے مزاج کا. اس سے انسان کا اخلاقی حسن ضائع ہوتا ہے. اس سے جو انسان کی انسانی خوبصورتی ہے وہ چلی جاتی ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ تعلقات جب حد سے گزر جائیں تو غم ملتے ہیں. اس لیے ہم ہر شخص سے کم ملتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ معتدل رہے, زیادہ آگے بڑھنا ہی نہ پڑے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں معتدل دین دیا ہے, اعتدال والا, درمیانہ.
اور فرمایا بہترین رستہ درمیانہ رستہ ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو درمیانی چال چلتا ہے وہ کبھی تنگ نہیں ہوتا، جو اعتدال کا رستہ اختیار کرتا ہے تکلیف میں نہیں آتا. معتدل چلنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا بیلنس ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے، ان بیلنس نہیں ہوتے. تو معتدل زندگی گزارے، اعتدال پسند بنے، چیزوں میں شدت نہ لائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین میں بھی غلو نہ کرو. فرمایا تم سے پہلے لوگ غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. کچھ لوگ غلو کرتے ہیں، چھوڑ دیا جی میں نے سارا کچھ، میرا کوئی تعلق نہیں جی، میں نے نہیں بیاہ کرانا، میرا شادی سے کیا لینا دینا، میں نے گھر چھوڑ دیا جی، اب میں نے تسبیحاں ڈال لی ہیں گلے میں جی، میں اب بس مسجد میں ہوں جی، میں فلانی دین تو اس کو پسند ہی نہیں کرتا. یہ تو حقوق سے بھاگنے والی بات ہے، شریعت تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتی. اور میں نہ جناب چھوڑ دیا جی میں کچھ نہیں کھاتا جی، بس میں تو روزہ رکھتا ہوں ہر روز، ساری رات اللہ اللہ کرتا ہوں، اس کو پسند نہیں کرتا دین اسلام. آپ کو معتدل رہنے کا کہا گیا ہے. وہ جو رہبانیت اختیار کر لی تھی یہودیوں نے، عیسائیوں نے، غاروں میں چلے گئے، نکل گئے جنگلوں میں، تو حضور نے فرمایا میرے دین میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. دین تو کہتا ہے کہ آپ روٹین کے کام کریں، روٹین کے، اور روٹین کے کام ہی صحیح کر کے کریں، اسی میں آپ کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی. لیکن حضور نے فرمایا جو محنت کر کے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، سچا تاجر جو ہوگا اسے اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سپورٹ کر دی. فرمایا جو تو کام کر رہا ہے یہی کرتے کرتے تجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اسی کو صحیح کر کے کر. یہ جو غلو ہے، یہ جو شدت پسندی ہے، اسے منع کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 3 صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف لے گئے. انہوں نے جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا حال پوچھا. چند صحابہ گئے تو ازواج مطہرات نے ارشاد فرمایا کہ محبوب گھر تشریف لاتے ہیں، کچھ وقت آرام کرتے ہیں، کچھ وقت ہمیں دیتے ہیں، کچھ وقت عبادت میں گزارتے ہیں. اب وہ تو گئے تھے جا کے یہ معلومات کریں گے اوہو کہ سرور کائنات تو ساری رات اپنے رب کو یاد کرتے. ہمارے یہاں بھی لوگ پیری مریدی کے سلسلے میں جب کہیں جاتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں نا جی، نہ وہ روٹی کھائیں، نہ ان کے ہاتھ میں موبائل نظر آئے، نہ وہ ہنسے، نہ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، بالکل ایک فقیر آدمی. اور جب بھی ہم جائیں نا وہ تھوڑی، اور لوگ کرتے بھی ہیں یہ کام اللہ ماشاء اللہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وقتی طور پر بعض جگہوں پہ سلسلہ ہوتا بھی ہے، لیکن یہ وہ نارمل زندگی نہیں جو ہمیں رسول پاک نے سکھائی ہے. یہ وہ دین نہیں کہ آپ بالکل کٹ گئے اور آپ حیرت انگیز بات کر رہے ہیں اور آپ جناب بالکل دنیا کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو رہبانیت ہے اور اسلام اس کو قبول نہیں کرتا. اس صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک علیہ السلام کے احوال شریفہ سنے تو وہ کہنے لگے کہ نبی پاک کے صدقے تو اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، حضور تو محبوب ہے. یہ سن کے اب انہوں نے اپنے دل میں جو ارادہ کیا، کہنے لگے محبوب تو وراء الورا ہیں، لیکن ہم چونکہ گناہگار لوگ ہیں، عام آدمی ہیں، ہم اس طرح کریں گے کہ ہم ساری رات اللہ کی عبادت کریں گے. حضور تو محبوب ہے نا، چلو کچھ دیر آرام بھی کرتے ہیں، ہم ساری رات عبادت کریں. ایک نے کہا کہ بھائی میں تو ہر روز روزہ رکھا کروں گا نفلی. تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، میں ایسے وقت گزاروں گا، تجرد کی زندگی گزاروں گا. رسول پاک علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو پتہ حضور نے تبصرہ کیا قربان جائیں. کیا انداز ہے گفتگو کا. محبوب فرمانے لگے یہ میں نے کیا سنا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا اور میں ہر روز روزہ رکھوں گا اور میں ساری رات ہی نفل پڑھوں گا، آرام ہی نہیں کروں گا. محبوب فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں. حضور فرمانے لگے میں نے تو شادیاں بھی کی ہیں، میرے تو بچے بھی ہیں. حضور فرمانے لگے میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں تو نفلی روزے چھوڑتا بھی ہوں. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میں تو رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے فرماتے بات کہاں تک لے گئے؟ حضور فرمانے لگے اپنے یہ سارے طریقے، اپنی یہ سنت حضور بیان کر کے کہنے لگے سن لو بھائی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے تعلق ہی کوئی نہیں. میرے طریقے پہ چلو، جو میں تمہارے لیے اسوہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس اسوے کو اپناؤ، اس طریقہ مبارکہ پر عمل کرو، اعتدال طریقہ مبارکہ پر عمل کرو، اعتدال نہ چھوڑے کبھی بھی.
غیر معتدل ہو جاتے ہیں لوگ. میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب بندہ غیر معتدل ہو جاتا ہے تو چیزوں کا حسن ختم ہوتا ہے, اس کا وقار اٹھ جاتا ہے, اس میں تازگی نہیں رہتی, اس کے اندر وہ کیفیت نہیں رہتی. یہ دین کی بات ہے نا, تبلیغ ہے, یہ بھی حد سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا تھا ہمارا دل کرتا ہے آپ روز واز کریں, روز تقریر کریں, ہم روز سنیں. تو آپ فرمانے لگے نہیں, ہفتے میں 3 دن بات کروں گا. اتنی بات کریں گے جو معتدل رہے, جو حد سے زیادہ نہ بڑھے. وہ ہمارے یہاں رواج ہے نا 2.5 گھنٹے کی تقریر کا, 3 گھنٹے کی تقریر کا, 4 گھنٹے کی تقریر کا. تو ہم سے لوگ کئی دفعہ کہتے ایسی تیرے گل سمجھن لگے تو تھی ختم کر دیتی. تو میں نے کہا آپ شروع لیٹ ہوئے نا, ہم اللہ کے فضل سے پہلی بات سے شروع ہو گئے تھے. ہم نے وہ آدھا گھنٹہ تمہید پہ نہیں نہ لگایا. تجاوز نہ کریں چیزوں سے, اعتدال میں رہیں. دیکھیے اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم کھانا کھاؤ, کلو وشربو, کھاؤ بھی پیو بھی, تمام جائز چیزیں کھانے کی اجازت ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمر سیدھی رکھنے کے لیے کھاؤ, اور جب تمہارا بڑا جی چاہے نا پیٹ بھر کے کھانے کو, تو کریم فرمانے لگے پھر بھی 3 حصے کرو کھانے کے. ایک حصے میں ہوا ہو, ایک میں پانی ہو, ایک میں خوراک ہو. پھر بھی پیٹ بھر کے نہ کھاؤ, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے کسی نے اتنا برا برتن بھرا ہی نہیں جتنا کسی نے اپنے پیٹ کو بھرا. سب سے برا برتن تم نے بھرا. زیادہ کھائیں گے خواہشات زیادہ پیدا ہوں گی, زیادہ کھائیں گے نیند زیادہ آئے گی, زیادہ کھائیں گے غفلت زیادہ طاری ہوگی. لیکن کچھ لوگوں کا مقصد زندگی کھانا ہے. صبح کی پلاننگ الگ ہے, دوپہر کی الگ ہے, شام کی الگ ہے. آپ حیران رہیں گے کہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں جس میں سب سے بہترین بزنس ہوٹل چلانے کا بزنس ہے. کھانے پینے کا کام کرو, یہ بھی بنا لو, یہ بھی بنا لو, اچھا بھلا کھا پی کے اس کے بعد فاسٹ فوڈ کا آرڈر دے دیا جاتا ہے. اور کھانے کے بعد کتنی ساری چیزیں. اب تو یہ میں کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں, اچھا بھلا کھانا کھاتے ہیں, اس کے بعد چائے کے ساتھ بسکٹ آ جاتے ہیں. میرا ایک غریب گھر سے تعلق ہے, ہم تو اس وقت چائے کے ساتھ بسکٹ کھاتے تھے, رس کھاتے تھے جب روٹی کوئی نہیں ہوتی تھی, یا روٹی کھانے کا پروگرام نہیں ہوتا تھا, کوئی پرہیز چلتی تھی. لیکن اب وہ لوازمات چائے کے ساتھ, اب تو لوگ چائے کا, اب یہ آپ کا کھانا نہیں پکانا, چائے پکانی ہے, تو چلو ٹھیک ہے چائے پک گئی, اب وہ چائے پک رہی ہے, اس کے ساتھ جناب بھنا ہوا گوشت پڑا ہے, اس کے ساتھ پیزا آ گیا ہے, اس کے ساتھ فلانی چیز آ گئی. یہ کیا ہے کہ اچھا پھر وہ خواہش بھی ہوتی ہے بعض میزبانوں کی کہ اب یہ تعریف بھی کریں. وہ سارا کچھ رکھ کے تو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو چونکہ روٹی رکھ چھڑی سی, لہذا پھر ہم نے نا یہ سارا کچھ کیا ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مہمان اب یہ کہے کہ او ہو آپ نے تو بڑا تکلف کر دیا ہے, اس کی کیا ضرورت تھی. تو کئی مہمان میری طرح کے بڑے پکے ہوتے ہیں, جو روز کے مہمان ہوتے ہیں نا بڑے پکے ہوتے ہیں, وہ تعریف شریف کوئی نہیں کرتے, وہ صاف ہی بات کرتے ہیں کہ تسی ایک شاید رکھ دیتے اسی بھی چاچ نال کھا لیں گے. اب تو یہ چکھنے چکھانے کا ہی ماحول ہے. کوئی یہ رکھتے کہ ہماری مرضی کی رکھتے کہ ہم پوچھ لیتے ہیں کہ اس ٹائم روٹی کھانی ہے تو چلو ہم کھاتے. یہ لوازمات ہیں, یہ تکلفات ہیں, اس میں گھر والے بھی تکلیف میں, پیسہ بھی بعضوں کا ضائع. آپ کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں, زندہ رہنے کے لیے کھانا کھائیں. اپنی طبیعت میں بوجھ نہ بنائیں کسی قسم کا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن کی شان پتہ کیا بیان کی؟ فرمایا کافر اور منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 سے کھاتا ہے. اتنا فرق ہے کافر منافق کے کھانے میں اور مسلمان کے کھانے میں. 6 گنا کم روٹی کھاتا ہے مسلمان, 6 گنا کم. حضرت عمر فاروق ملک کے شام میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ملنے کے لیے گئے, تو کہنے لگے اتنی دور سے آیا ہوں, سپہ سالار روٹی تو کھلا. انہوں نے اپنے بیگ سے رات کا خشک ٹکڑا کھانے کا نکالا اور پانی کا پیالہ دے کے کہنے لگے عمر یہ لو کھا لو. حضرت فاروق اعظم کہنے لگے یہی وہ مزیدار روٹی تھی جس کے لیے میں تیرے پاس آیا تھا, یہی وہ کھانا تھا میں تلاش کر رہا تھا کہ یہ تمہیں ملے گا. کدھر گئے وہ لوگ جو رات کے کھانے میں فریج بھی نہیں ہوتی تھی, رات کے کھانے میں تھوڑا پانی ڈال دیا اماں نے, اس کو 3-4 دفعہ ابال لیا. رات کی روٹیوں میں تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی, پورا گھی نہیں, تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی, اور ساتھ دادی نانی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ پانی سے ذرا نرم ہو جائے گی روٹی, اور پھر وہ کھانا کھایا جا رہا ہے.
اس کے اندر نہ تو ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نقصان کا باعث ہے، نہ معدے پہ بوجھ بن رہا ہے، نہ اس کے لیے پھر بھائیوں کو جا کے پردیس کاٹنا پڑ رہا ہے، نہ باپ کو کئی قسم کی نوکریاں کرنی پڑ رہی ہیں، اعتدال میں گھر کے اندر ہی سارا کچھ مینج ہے۔ یہ وہ حسن ہے جو اسلام کہتا ہے تم غیر معتدل ہو گئے، تم حد سے بڑھ گئے، تم نے زندگی ساری کھانے پینے پہ لگا دی، اور بھائی من چاہی نعمتیں تو جنت میں ملیں گی، ہم نے تو مزے کے کھانے وہاں جا کے کھانے ہیں، وہاں ملے گا حال اور وہاں ملے گی بے جو بار بار ملیں گی، چہرے ایک جیسے ہوں گے پر ذائقہ بڑا منفرد سے منفرد نظر آئے گا۔ تو وہ جو پردہ غیب میں چیزیں تھی وہ ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہم ساری غیر معتدل نہ بنے، تھوڑی سادگی لائیں، تھوڑا درمیانہ راہ، اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مہمان آیا، وہ مسلمان نہیں تھا، تو محبوب نے فرمایا ایک بکری کا دودھ دھوکے سے پلا دو۔ ایک بکری کا دودھ دھویا گیا، پلایا گیا، پھر دوسری کا دودھ دھویا گیا، پلایا گیا، پھر تیسری کا، وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ صبح اللہ نے توفیق دی اور وہ کلمہ پڑھ گیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے بکری کا دودھ دھو کے پلاؤ۔ ایک بکری کا دودھ پیا، دوسری کا پی نہ سکا، اور آج 7 کا پی گیا تھا۔ تو میرے کریم فرمانے لگے یہ مومن اور کافر کا فرق ہے۔ جب تک یہ حالت کفر میں تھا 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، اب یہ مومن ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دودھ کے ساتھ اسے سیر فرما دیا ہے۔ اس کی تشنگی اور بھوک اللہ نے مٹا دی کھانے پینے کے لیے، اور اس کا ذہن بھی نہ بنائے۔ میں جانتا ہوں جن گھروں میں بچے اس مزاج کے ہو جاتے ہیں، اس طبیعت کے ہو جاتے ہیں کہ آج یہ کھانا ہے، کل وہ کھانا ہے، پرسوں وہ کھانا ہے، وہ پھر کھانے پینے میں سارا وقت گزرتا ہے۔ پھر وہاں دیکھا ہے کہ اماں بیچاری باورچی خانے میں رہتی ہیں، پھر وہاں صرف ایک ہی سلسلہ ہے کہ کھاؤ کتنا کو کھا سکتے ہیں، تو معتدل رہیں۔ تیسری بات یہ کہ رزق کمانے کے مسئلے میں بھی معتدل رہیں، کاروبار کرے، محنت کرے، منصوبہ بندی کرے، کوشش کرے، لیکن پیسے کمانے کے مسئلے میں ڈپریشن کا شکار نہ ہو۔ یعنی اس کو نہ جینے مرنے کا مسئلہ نہ بنائیں کہ اگر ایک مہینہ کاروبار صحیح چمکا ہے تو صحت بھی ٹھیک رہی ہے، اور اگلے مہینے اگر تھوڑے حالات خراب ہوئے ہیں تو بلڈ پریشر بھی کافی اوپر نیچے ہو گیا ہے۔ اس کو نفسیاتی مسئلہ نہ بنائیں۔ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، 2-4-5 دوستوں سے پیار ہے تو 2-4 دفعہ انہی دنوں میں نا، سال کے بعد آ کے مجھے کچھ دن آتے ہیں نا کاروبار، انہی دنوں میں آ کے انہوں نے مجھ سے کہا، دور سے آئے، کہا جناب ہم کاروباری بندے، حالات سیکھنے کوئی دعا بتائیں۔ تو میں نے کہا جن دنوں ٹھیک ہوتے ہیں ان دنوں کیوں نہیں آتے؟ کہ آج کل حالات بڑے اچھے ہیں، کوئی شکر کا طریقہ بتائیں، کیوں نہیں آتے؟ کیا فلسفہ ہم نے اختیار کر لیا ہے؟ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، اس کو کمانے میں اور پیسے کمانے میں محنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جد و جہد کرو، نکلو، اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلو، جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا تمہیں بھی دے گا، لیکن اس میں نفسیاتی مسئلہ نہ بنایا جائے، نفسیاتی نہ بنایا جائے۔ حضور علیہ السلام نے ایک جملے کے اندر اس مضمون کو اتنے حسین انداز میں سمیٹا ہے نا کہ مسلمان، یہ ابن ماجہ میں موجود ہے، مسلمان اگر ان 2 جملوں کو کبھی سمجھ جائے نا تو سکون آ جائے زندگی میں، اطمینان نصیب ہو جائے، تیقن کی دولت ملے۔ حضور فرمانے لگے رزق کمانے کے معاملے میں معتدل رہنا، کوئی بندہ اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک اس کے حصے کا رزق اسے مل نہ جائے، اتنی دیر تک بندہ دنیا سے نہیں جائے گا تیرا حصہ تیرے تک پہنچے گا۔ کبھی بھی بے آبرو ہو کے رزق کمانے کے چکر میں نہ پڑے، کبھی بھی ذہن پہ سوار نہ کر لیں کہ میرا کام نہیں چل رہا، کبھی بھی اس طرح کی طبیعت نہ بنائے۔ وہ میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ ایک بزرگ نے نا 2 کنجوس لوگوں کو پہلے بلایا، کنجوس آدمی تھے اللہ ماشاء، تو ان کے سامنے کھانا رکھا، کھانا بڑا بہترین اعلیٰ کوالٹی کا، لیکن ان سے کہا کہ جناب ہم نے نا ایک سبق لینا ہے آپ سے، تو کھانا تو آپ کو ملے گا اور آپ کی مرضی کا پکایا ہے، پر کھانے کا طریقہ ہمارا ہے۔ نے کیا کیا، یہاں سے رکھ کے نا ان کے ہاتھ باندھ دیے، وہ
पुराने ज़माने में जो जर्रा होते थे, बाजू टूट जाता था तो बांधते थे ना लकड़ियाँ रख के, तो लकड़ियाँ रख के ना हाथ बांध दिए ताकि ये जोड़ मोड़ ना सके। तो यहाँ से हाथ बांध दिए का रोटी खाओ। कंजूस बंदे थे। अब उन्होंने लुकमा उठाया, हाथ बंधा होगा, यहाँ से ले जाकर जब मुंह में फेंका, वो कपड़े भी सारे उलझ गए, हाल भी ख़राब हो गया, पर खाया उन्होंने मज़ा लेके पूरा। वो बड़ी बुरी हालत हो गई। कंजूस थे दोनों को दस्तरखान पे रोटी खाई जा रही। अब उन दोनों को समझाने के लिए कहा कि अब हम तुम्हें 2 और लोगों से भी मिलवाते हैं। अब 2 वो बंदे बुलाए जो दिल के सखी थे, जो रिस्क के मामले में किसकर ज़्यादा हरीस नहीं थे। उनकी भूख जो थी वो कहीं दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने कहा जनाब इधर आए, आप दोनों भी उनके भी हाथ बांध दिए गए। कहा आपने रोटी खानी है, आप नफीस लोग हैं, नाराज ना होइएगा, सखी बंदे हैं, पर खाना आपने खाना है और हमारी मजबूरी है, हमने आपके हाथ बांध के रोटी देनी है आपको। वो 2 बंदे भी आमने सामने बिठा दिए गए, खाना चुन दिया गया, हाथ यहाँ से बांध दिए गए, लेकिन वो सखी थे। उन्होंने कहा जनाब कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला तौफीक देगा। उन्होंने क्या किया, वो लुकमा लगाते और एक दूसरे के मुंह में डालना शुरू कर दे। खाना भी खा लिया, कपड़े भी बच गए, नफासत भी कायम रह गई, और किसी किस्म की कोई परेशानी आई, काम खासा मुश्किल है किसी के मुंह में लुकमा देना। ये काम बड़ा मुश्किल है, यानी खाना आ जाए, पक जाए, पास पहुंच जाए, और फिर उसे तोड़ के बना के इतनी मेहनत करके दे किसी के मुंह में देना। लेकिन ये दे के देखो कपड़े बच जाएंगे इंशाल्लाह, नफासत नजर आएगी, हुस्न नजर आएगा, खूबसूरती नजर आएगी, इसमें लताफत महसूस होगी, इसमें लगेगा कि ये बंदा ऐसा है जिसे अल्लाह ताला ने अपने फजल से अता फरमाया है। तो गैर मुतदल तरीका बंदे को रुसवा कर देता है, रुसवा कर देता है। वो माल कमाने तो निकलता है लेकिन वो कमज़ोर हो जाता है, उसका मिजाज और तरह का हो जाता है। मैंने देखा है, वो जनाब सारी दुनिया छुट्टी पे है, लेकिन इसने कहा चलो आज मैं दुकान खोल लेता हूँ, गाहक कहीं भी नहीं आएगा तो चलो सारे आज मुझे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता, रिस्क अल्लाह ने तकसीम फरमाया है, और जिसका है वो उस तक पहुँच जाता है। तो गैर मुतदिल तरीका और रुसवाई वाला तरीका कभी भी इख्तियार, इसी तरह का मामला सखावत में है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब सुबह दिन चढ़ता है तो फरिश्ते दुआ करते हैं, कहते हैं या अल्लाह सखी को ज़्यादा अता फरमा, उसे ज़्यादा दे। हुजूर फरमाते हैं जो सखी होता है ना, ये लोगों के भी करीब होता है, अल्लाह ताला के भी करीब होता है, और जन्नत के भी करीब होता है। और ये जो कंजूस होता है, ये लोगों से भी दूर होता है, अल्लाह ताला से भी दूर हो जाता है, जन्नत से भी दूर हो जाता है। सखावत बड़ी आला चीज़ है, लेकिन इसमें भी मुतदिल रहने का कहा गया है। मुतदिल, कुछ लोग ऐसे हैं जो सखी नहीं होते। ये मैं कोशिश करूँगा तशरीह आपके ज़हन के मुताबिक कर लूँ। सखी मिजाजन सखी, लेकिन अगर कभी चिढ़ जाए ना, वो जितने मर्जी पैसे ले लो उनसे, मिजाज में सखावत नहीं। लेकिन अगर तबीयत है इस तरह की कि अगर उनका ज़हन आ गया ना, कभी कहीं किसी ने तारीफ़ कर दी है, पूरी खुशामद उसने कर ली है, तो फिर तो जनाब सारी जेब ही आप खाली करा दें। ये मिजाज की सखावत नहीं है, ये तो आपकी तबीयत का वो उबाल है कि अगर किसी बंदे को पता चल गया है कि किस तरह करके आप काबू आते हैं, तो फिर वो रोज़ इस्तेमाल करेगा। और ये होता है, ये माहौल होता है। मैं चूँकि मजहबी माहौल से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैंने खुद ये देखा है कि कोई शख्स अगर उसने ज़्यादा बड़ा मुंह खोल के लोगों से मांगना शुरू कर लिया तो फिर तो जनाब बड़ी बात है, महंगा आदमी। और अगर कोई अपनी वज़ादारी कायम रखता है, खुशामद नहीं कर सकता, उसकी तबीयत नहीं है कि वो 20-50 लोगों की खुशामद करे, 10 को हाजी साहब कहे, 20 को आशिक रसूल कहे, और 30-35 को कहे जनाब बड़ी बात है, हमने तो बड़ा देखा है, आप तो बड़े बेहतरीन लोग हैं। तो फिर जनाब वो अगर ये काम उसे करना आता है तो भाई इसका मतलब है उसे दिहाड़ी भी अच्छी लगानी आती है। फिर उसकी आवाज़ का भी ज़्यादा सुरीला होना ज़रूरी नहीं। फिर अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, फिर बस ठीक है, अब मैं क्या इस पर तबसरा करूं। फिर तो हम देख रहे होते हैं जिसको वो आशिक रसूल कह रहे होते हैं ना। और ऐसी ख़तरनाक, मेरे सामने एक नात खैक साहब से कहने लगा, नात हुजूर की पढ़ी जा रही है। कभी शोरा एक काम करते थे, वो कहते थे शेर तेरी नज़र है, वो गज़ल का शेर है या कोई ऐसा शेर है, लेकिन एक शेर है नात का, उसमें तो हुजूर की तारीफ है। नबी पाक की तारीफ का शेर किसी बंदे की नज़र कैसे हो सकता है जब उसमें जिक्र ही रसूल पाक का है।